अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ है एक ऐसी खातून जो बहुत ही मजबूत, यानी मुआशरे के साथ भी, फैमिली के साथ भी, सबके साथ मिलके, और इसके अलावा काम भी ऐसे काम स्टार्ट किए हैं जिस वक्त शायद लोग औरतों को काम करना अच्छा नहीं समझते थे, तब से उन्होंने काम स्टार्ट किया है। फर्स्ट उन्होंने स्टार्ट किया ब्यूटी सैलून का, वो भी स्कर्दू में, जिस वक्त औरतों को बाहर मतलब काम करना बुरा समझते थे, फिर भी उन्होंने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करते हुए उन्होंने ब्यूटी सैलून, फोटोग्राफी और डिफरेंट बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जिन्होंने वो काम कर रही हैं, और वो है मरियम बतूल एनी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। आपने टाइम दिया मुझे, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया। आप थोड़े जो चीज़ें मुझे पता थी मैंने बता दी, आपकी थोड़ा अपने बारे में बता दें और अपने काम के बारे में थोड़ा। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और यहाँ पे आप तशरीफ़ लाई और हमारे छोटी छोटी काविशों को सबके लिए जो है एक अच्छे मैसेज की शक्ल में आप सब तक पहुँचाने में आप जो काविश कर रही हैं, अल्लाह आपको मज़ीद कामयाब करे, और बहुत शुक्रिया। और मेरी जर्नी के हवाले से बहुत सारे इंटरव्यूज़, बहुत सारे पैनल्स पे मैं बता चुकी हूँ। हर आपके पैनल पे भी इंशाल्लाह ताला जो बात है, जो स्ट्रगल है जो मैंने की, उन सबको इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी, और इंशाल्लाह इससे और भी लोग मुस्तफ़ीद होंगे। मेरा नाम मरियम बतूल एनी है, और मेरा ताल्लुक़ जो है गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू के शहर सके मैदान से मेरा ताल्लुक़ है। और शुरू में जो है घर में ही मुझे एक ऐसा माहौल मिला, मेरे वालिद साहब जो है वो अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम हासिल कर दे, और मेरी वालिदा है, मेरे बहन भाई हैं, और मेरे सोसाइटी में जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया है। शुरू में जो इंस्पायर था वो मेरी अपनी नानी से थी। मेरी नानी जो है वो अम्मा फ़ातिमा के नाम से वो मशहूर थी, और वो बल्तिस्तान की पहली खातून थी जो शिमले से शादी होकर यहाँ स्कर्दू आई। ज़ाकिर अली जो मेरा नाना है, और उनके साथ वो यहाँ आई, तो उन्होंने बल्तिस्तान में कुछ काम ऐसे किए जो बल्तिस्तान की तारीख़ में फ़र्स्ट टाइम उन्होंने शुरू किया। उसमें जो है वो नौह खानी, मेरी नानी ज़ाकिरा तो नहीं थी लेकिन नौह खान थी, उन्होंने औरतों की मजलिस यहाँ से शुरू की, और वो बहुत ही एम्पावर वुमेन थी, लोगों को स्किल सिखाती थी। और एज अ ब्यूटिशन, उस दौर में तो ब्यूटिशन तो नहीं कहते थे उनको, लेकिन उनको दुल्हन बनाने के लिए हमने अम्मा फातिमा को बताया, वो उस ज़माने में ब्राइड तैयार करती थी। माशाल्लाह, मतलब आप उनसे आपने आइडिया लीजिए। तो घर में ये चीज़ देखने को मिला। नानी के बाद जो है अम्मी बनाती रही, और उस वक्त तो कोई कंसर्ट सैलून का एहसास था नहीं, तो मोहल्ले में जब शादी हो या फिर रिश्तेदारी किसी के साथ हो, उनकी शादी हो रिश्तेदार में, या फिर सोसाइटी में जहाँ कहीं शादी हो, तो अम्मी को शाम को आके बताते थे वो लोग कि जी आज हमारी बेटी को तैयार करने के लिए आप आ जाइएगा। तो इस तरह से अम्मी के साथ भी मैं जाया करती थी। उस वक्त तकरीबन मेरा 5th क्लास में शायद में थी, 5th क्लास में थी, तो अम्मी के साथ मैं जाती थी। उनको देखते देखते मुझे शौक़ हुआ, और मेरी अम्मी कहती हैं कि जब मैं छोटी थी तब भी मेरे हाथों में जो है कलर, या फिर उस टाइम पे चिकनी मिट्टी को घोल के शायद मैं फेस पे लगाती थी जब छोटी थी। तो ये शुरू से ही शायद था। तो उस पर जो मज़ीद जो पॉलिश हुई है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सोसाइटी में बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। पेरेंट्स के अलावा, दोस्त अहबाब के अलावा यहाँ पे एनजीओज़ बहुत काम करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे। या यहाँ पे आगा खान स्पोर्ट्स एक RSP ने जो है, मैं उस पत्थर को उन्होंने तराशा है। मैं एक पत्थर थी, उन्होंने तराशा कि मेरे अंदर जो स्किल है उस पर उन्होंने काम किया। उन्होंने मुझे इस्लामाबाद लेवल पे ट्रेनिंग के लिए मुझे भेजा, और वहाँ से मैं ट्रेनिंग हासिल की, और ट्रेनिंग हासिल करने के बाद फिर मैंने अपना सैलून यहाँ पे ओपन किया। मतलब आपने इतनी सारी आइडिया अपने अपनी नानी से, उनका नानी, अपनी अम्मी, सबका ख्वाब अपने अभी पूरा कर दिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो है एक RSP से ट्रेनिंग लेने के बाद मैं यहाँ बल्तिस्तान में आई, अपना एक सैलून रन किया, और उसके बाद द फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक भी हमारे लिए बहुत सपोर्टिव रहा वुमेंस के लिए। ज़ाहिर फाइनेंशियली थोड़ा सा मुझे चाहिए था कि मैं अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश करना चाह रही थी, तो उस टाइम पे ज़ाहिर हालात, सोसाइटी, बहुत चैलेंजेस का मुझे सामना था। उन सब को देखते हुए घर वाले भी घबराते थे कि नहीं क्या कहेंगे, कोई क्या कहेंगे, लेकिन मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह
میرا تعلق بھی بہت اچھے انسٹیٹیوشن سے رہے ہیں. امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہو گیا, مدارس کے کچھ اچھی خوران ہو گئی, ان سے میرا درس دروس کا سلسلہ رہتا تھا. تو پھر میں اپنے نہایت ہی بہت ہی محدود طریقے سے جو اپنے معاشرے کے کلچر کو, معاشرے کے ثقافت میری وجہ سے کوئی ڈیمیج نہ ہو, یہاں کی کلچر ڈیمیج نہ ہو, یہ عورتوں کی نیڈ ہے, یہ اسکل ہے, یہ خواتین کو انکم جنریٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اس سے ہم معاشی اور معاشرتی طور پہ اسٹرانگ ہو سکتے ہیں. لیکن آپ ایسا کام کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی سوسائٹی کو ڈیمیج کیے بغیر, آپ اپنے کلچر کو, آپ اپنے ثقافت کو, آپ اپنی تہذیب کو ڈیمیج کیے بغیر میں نے اس کام کو بہت محتاط, بہت ہی احتیاط سے اس کام کو کیا. آج الحمدللہ, اس ٹائم پہ میں صرف ایک ہی بیوٹیشین ہوا کرتی تھی پورے بلتستان میں. آج الحمدللہ 1000+ تو میرے اسٹوڈنٹس ہیں. ماشاءاللہ. آپ نے اپنا ٹریننگ بھی جی بالکل ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی دیتی رہی, اور 1000 ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اپنا سیلون رن کیا ہوا ہے. شگر میں خپلو ہو گیا, شگر ہو گیا, اور آگے جا کے اسلام آباد میں, گلگت میں, پشاور میں بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں, گلگت میں بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں. تو یہ خوشی کی بات ہے کہ اس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور معاشرے پہ ایک اچھا امپیکٹ پڑ رہا ہے. انکم بھی ہو رہا ہے ایک وومن کو, لڑکیوں کو جن کے جاب لیس ہو رہے تو وہ ادھر سے اسکل سیکھ رہے ہیں. اور آپ نے ایک اور بھی بات کی تھی وومن امپاورمنٹ, آپ اسکل سکھاتے ہیں, وہ ایک انسٹیٹیوشن کا نام بھی بتایا تھا آپ نے. جی بالکل. اسکل تو میں پھر میں نے خود بھی بہت سارے کورسز کیے ہوئے ہیں. اس کے بعد میری بس اتفاق سے میری جاب بھی لگ گئی الحمدللہ. میں پاکستان بیت المال وومن امپاورمنٹ سینٹر کی ایک ٹیچر انچارج بھی ہوں. وہاں پہ وومن امپاورمنٹ سیکشن کی میں انچارج ہوں, اور وہاں پہ ہم لوگ فیشن ڈیزائننگ, نیٹنگ, ایمبرائڈری اور کٹنگ پہ کام کرتے ہیں. اس میں 2000 بچیاں اب تک فارغ ہو چکی ہیں وہاں پہ اسکل سیکھنے کے بعد وہ بچیاں ایسی جگہ پہ کام کر رہی ہیں جہاں پہ ان کو جو انکم جنریٹ ہو جاتے ہیں. اس کے لیے میں نے اپنا ایک ادارہ بنایا ہے, اس کو ٹیلنٹ ہب الخاتون کے نام سے رکھا ہوا ہے. ٹیلنٹ ہب, اس میں بلتستان کے ان تمام خواتین کے ٹیلنٹ کے ساتھ وہ اس گروپ میں کام کر رہی ہے جو بہت ہی مائکرو لیول پہ گھروں میں کام کر رہی ہے, اور ان کے پروڈکٹس کو لے کے میں مارکیٹ لیول پہ لے کے آتی ہوں. ان کے پروڈکٹس پہ مزید میں خود ڈیزائننگ, کلر کمبینیشن, پیکیجنگ پہ اور ان پہ کام کرتی ہوں تاکہ ان کے پروڈکٹس معیاری پروڈکٹس بن کے ٹورسٹ پسند کرے, نیشنل لیول تک ہمارے پروڈکٹس جائے. خود ہمارے بلتستان کے مارکیٹس میں ان کے پروڈکٹس ہو, کیوں ہم ڈاؤن سے لے کے آئیں گے. ہم اپنے پروڈکٹس ہم خود یہاں پہ ایجاد کر سکتے ہیں, ہم خود تخلیق کر سکتے ہیں, ان کو بنا سکتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں وول کا کام جو ہے بلتستان کی نیڈ ہے. یہاں پہ ٹھنڈ علاقہ ہے, تو یہاں پہ سال بھر آپ کو چاہیے ہوتا ہے گرم. جیسے بہت بارش ہو گئی, آپ کو ٹھنڈ گرم کپڑے چاہیے, خاص کر ٹورسٹ کے لیے. تو ان کے لیے ہم نے شال ویونگ پہ جو خواتین کام کر رہی تھی ان میں مزید امینڈمنٹ کر کے, مزید ڈیزائننگ کر کے, ان میں ویلیویشن کر کے ہم کچھ پروڈکٹس کو لے کے آئے ہیں, جیسے کہ شال ہو گئے, کرتیاں ہو گئے, ہمارے کیپ ہو گئے بلتستان کے ثقافت وہ ہو. بالکل ان سب پہ ہم نے کام کیا ہے وومن امپاورمنٹ پہ. تو وومن امپاورمنٹ پہ فرسٹ ٹائم میں نے گلگت بلتستان لیول پہ فرسٹ وومن ایکسپو رکھا جو کہ نہایت کامیاب رہا. اس میں 80 خواتین کو اپنے پروڈکٹس جو ہے وہاں پہ انٹروڈیوس کرانے کا موقع ملا. اس میں خپلو سے لے کے, گانچھے سے لے کے, اپنے یہاں پہ میں کہوں چترال سے لے کے, گلگت ہنزا سے بھی ہماری بہنیں یہاں پہ اپنے پروڈکٹس کو لے کے آئے اس ایکسپو میں, وہاں پہ بھی لے کے آئے. اور گلگت کی ہماری میڈیا پرسن جو ہے میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں, بہت زیادہ. آپ یقین جانیں اٹھ کے وہ لوگ آئے ہیں یہاں پہ, 3 دن انہوں نے میرے پروگرام کو فل کوریج دی, اور جس کی وجہ سے الحمدللہ آج پوری دنیا میں ہماری خواتین کے کام کو دکھایا جا رہا ہے, ہمارے خواتین کے جو پروڈکٹس ہیں ان کو دکھایا جا رہا ہے. تو ان سب کی مشکور منت ہے, منت اٹھاتی ہوں میں. کیونکہ دیکھیں ایک بندہ جب کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ پوری ٹیم ہونی چاہیے. جیسے کہ آپ لوگ بھی اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں, ہماری میسیج, ہمارے کام, ہمارے پیغام کو لوگوں تک دکھانے میں آپ لوگ کا بھی بہت بڑا رول ہے. تو اس ٹائم پہ بھی جو ایکسپو میں نے کروایا تھا اس میں پورے بلتستان سے NGOs نے ہمارے ساتھ دیا, ایڈمنسٹریشن نے ہمارے ساتھ دیا, گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ دیا. صاحب اس ٹائم کے چغتائی صاحب جب بہت انہوں نے ہمارے ساتھ دیا. تو اس طرح سے کام چلتا رہا. اور اس میں اس ایونٹ کے بعد جو ہے منسٹر راجہ ناصر علی خان صاحب نے مجھے وشنری آف وومن کا
ایوارڈ بھی مجھے زبردست، ان کا بھی میں مشکور ہوں. تو بات یہ ہے کہ کام کرنے کے لیے آئیڈیاز ہمارے خواتین میں بہت پوٹینشیل ہے, بہت وہ رکھتی ہیں اسکل, لیکن کوئی پلیٹ فارم ان کے لیے نہیں ہے. کوئی پلیٹ فارم ہو تو اس پلیٹ فارم کے ذریعے جو ہے وہ اپنے ہنر کو منوا کے لوگوں تک دکھا سکتے ہیں یا پہنچا سکتے ہیں. تو یہ بات ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے ایک تو یہ بیوٹی سیرم, دوسرا آپ نے کہا آپ کے اپنی برانڈ بھی ہیں, آپ نے اس کا نام بھی آپ نے بتایا تھا. جی میرا جو برانڈ ہے وہ گل خاتون مندوق گلمو کے نام. یہ آپ نے بلتی کلچر سے بھی رکھا ہے, آپ نے ثقافت کو پیچھے نہیں چھوڑا. بالکل. اب دیکھیں نا, ہم اگر اپنے ماضی کو بھول جائیں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمیں اپنی ثقافت, ہمارے کلچر, ہمارے اپنے ماضی کی یادوں کو اپنے نئے جنریشن تک پہنچانے کے لیے رول ادا کرنا چاہیے. تو میں شروع میں آپ سے کہا کہ میرے والد صاحب جو ہے انہوں نے بہت میرا ساتھ دیا ہے. آپ یقین جانیں جب ان کے ساتھ بیٹھتی تھی تو گھنٹوں وہ بلتستان کی تاریخ, بلتستان کی ثقافت پہ بہت بات کرتے تھے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ بہت کم ٹائم ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا اور وہ جلدی رخصت ہو گئی دنیا سے. تو اس میں جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس ٹائم پہ والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں گل خاتون تھی, وہ علی شیر خان انجن کی شہزادی تھی, وہ انڈیا سے شادی ہو کے بلتستان میں آئی اور ان کی یہ کارنامے ہیں بیٹا, ان کے یہ کارنامے ہیں. اس زمانے کی مغلیہ دور کے جو خواتین ہیں ان کا یہ کارنامہ ہے. جیسے کہ اگر میں کہوں گو مریوں کی کہانی ہے, گل خاتون کی کہانی ہے, بہت ساری ہماری وومن تو اس وقت بھی امپاور تھی. اس کے علاوہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے, تجارت کرتی تھی اور اس ٹائم پہ ان خواتین نے جو ہے اتنا بڑا رول ادا کیا, پورا مذہب اسلام کے لیے ایک ستون کے طور پہ انہوں نے کام کیا, رول ادا کیا. اور علی شیر خان انجن کی مسز کو جو شہزادی تھی مندوق گلمو, ان کی کہانی بابا سنایا کرتے تھے, مندوق گلمو کی کہانی سنایا کرتے تھے. اور بابا کے بعد آپ یقین جانیں میرے بابا کے دوستوں نے بہت بڑا رول ادا کیا اس برانڈ کو لانچ کرنے میں, کیونکہ میں چاہتی تھی کہ بلتستان کی ثقافت کو, بلتستان کے کلچر کو, جو ہمارے خوبصورت ڈریسز ہیں, ہمارے خوبصورت جولری وغیرہ ہیں, یہ نابود ہوتے جا رہے ہیں. ہم اگر ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں دوسرے کلچرز کے بہت سارے ڈریسز ملیں گے, لیکن بلتستان کے کلچر کو ہم اتنا اگنور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ نہیں ملتا. تو میں نے اس پہ تھوڑا سا کام کرنا تھا. تو اللہ ان کو صحت دے. حسن حسرت صاحب اور یوسف حسین آبادی صاحب اور وزیر حمایت صاحب, یہ سارے میرے بابا کے دوست ہیں. تو بابا تو نہیں رہے لیکن انہوں نے میرے بابا کا رول ادا کیا اور مجھے کہا بیٹا اس پیٹرن پہ آپ کام کریں. تو حسن حسرت صاحب نے تو بہت زیادہ میرے ساتھ کام کیا, اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی کے ساتھ رکھے. تو گل خاتون جو ہے ان کی ہسٹری پہ اگر ہم کام کریں گے تو ہمارا برانڈ ایک برانڈ ہوگا. یہ جیسے ابھی آپ نے پوچھا کیوں ہے گل خاتون, بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کرتے کہ یعنی آپ نے اپنے نام پہ کیوں برانڈ لانچ نہیں کیا. اکثر یہ کہتے ہیں کہ اپنے نام پہ کرتے ہیں, لیکن آپ نے بہت ہی ثقافت. تو میں نے کہا کہ اگر میں اپنے نام سے کروں تو وہ ایک اینی کے نام سے ہوگا, جسٹ ایک برانڈ بن جائے گا. لیکن میرا مقصد تھا برانڈ کے ساتھ ساتھ بلتستان کے کلچر کو بھی پروموٹ کروں, بلتستان کی ثقافت اور یہاں کی تہذیب کو بھی ماڈرن دنیا کو یا پورے ورلڈ کو دکھاؤں کہ بلتستان کی خواتین جو ہے اس دور میں بھی کوئی کم نہیں تھے, نہ انجینئر تھی, نہ پڑھی لکھی تھی, لیکن بہت ذہین اور فتیم اور اسکل رکھنے والی خواتین تھی. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گنگو کی جو چینل ہے ہمارا, جو گنگو کی جو شو ہے, اس میں بھی خاتون کا بہت بڑا رول ہے. انہوں نے خود ڈیزائن کیا اور بلتستان میں دیکھیں آج اس سے کتنے علاقے مستفید ہو رہے. یہاں سے پانی, نہر کی پانی جو ہے وہ خرپوچوں تک لے جاتے ہیں. تو آس پاس کے سارے گاؤں آباد ہے, گرینری آپ دیکھ رہی ہے. اس ٹائم کی پلاننگ تھی خاتون کی, نہ پڑھی لیکن ان کی مائنڈ دیکھیں, مائنڈ یہ مطلب ان کو کنسٹرکشن کا پورا آئیڈیا کیسے دیا. اور دیکھیں آج وہ اس دور میں وہ خاتون نے مندوق گلمو کا جو گھر تھا, ان کا جو خرپوچوں کے نیچے انہوں نے اپنے لیے ایک گھر بنایا, اس کا نام ہی مندوق گلمو ہے. مندوق گھر کے نام سے مشہور ہے. تو اس کا کنسٹرکشن میں کہتے ہیں کہ انڈے کی زردی, انڈے کی سفیدی اور چکنی مٹی سے اس کی تعمیرات میں اس طرح کے پروڈکٹس استعمال کیے گئے. اور اس کے لیے بلتستان کے یہاں کے لوکل لوگ تھے, انہوں نے ان محلوں کو بنایا, انہوں نے پہ کارونگ پہ کام کیا اور سنگ تراشی کا کام انہوں نے لایا, شال ویونگ کا کام گل خاتون نے ان خاندان کو یہاں بسایا اور آج بھی وہ خاندان سکیتان میں بسے ہوئے ہیں.
آج بھی وہ خاندان آپ کو حسن آباد میں، آپ کو کوارٹو ایریاز میں ملیں گے. انہوں نے جو لوگوں کو یہاں پہ لے کے آئے تجارت کے طور پہ. تو ہمارے درمیان ایسے قیمتی لوگ بھی ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ ان سب کو سیو کروں اور آنے والی نسلوں تک یہ پیغام بتاؤں، میسیج پہنچاؤں کہ یہ برانڈ ایک برانڈ کا نام ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی ہسٹری ہے، تاکہ ہمارے یوتھ اس کو پڑھے، ہمارے یوتھ اس کو جانے، اور یوتھ کو پتہ چلے کہ اس زمانے کے ہمارے جو تاریخ دان ہیں، جو اس زمانے کے ہمارے اہل قلم ہیں، انہوں نے اس ٹائم پہ کس محنت سے، کتنے محنت طلب کام تھا، کتنے محنت سے ان چیزوں کو سیو کیا، شاعری میں لا کے یا پھر فارسی کے کچھ کتابیں لکھ کے اس ٹائم پہ بھی لوگوں نے محفوظ کیا. آج الحمدللہ ہمارے درمیان بہت سارے مصنفین ہیں، بہت سارے اہل قلم ہیں، بہت سارے ہمارے درمیان شاعر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں ان سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے، ان کی خوبصورت کاوش کو سیو کرنا چاہیے. تو یہ الحمدللہ میں نے پوری ٹیم بنائی ہے. ٹیلنٹ ہب گل خاتون کے جو ہنر گل خاتون جو ہمارا پروجیکٹ ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی فیوچر میں یہ ہمارا ایک ایسا ادارہ ہوگا جہاں پہ بلتستان کی خواتین کو جو ہے پراپر ایک چینل کے تھرو ان کو کام بتایا جائے گا، ان کی بنائے ہوئے کام وہاں پہ ہوں گے، اور ان کی سرپرستی جو ہے ہمارے ساتھ قاسم نسیم صاحب ہے، حسن نصرت صاحب ہے، اور ساتھ میں یوسف حسن آبادی صاحب ہے. ان سب کو اللہ سلامت رکھے. آپ جیسے لوگ ہیں تو انشاءاللہ اس کو ہم ہمارے یوتھ کو لے کے بہت آگے انشاءاللہ جانے کا پلان ہے. ابھی آپ نے یہ گل خاتون، ابھی ہمارے اکثر ہمارے یوتھ کو ہسٹری نہیں پتا، صاف سی بات ہے کہ بلتستان کے وہ پیچھے جائیں کہ کیا کیا ہوا تھا، کہ اس کے پورے. ابھی آپ گل خاتون یا برین کا نام رکھا، پھر پوچھیں گے گل خاتون کیوں رکھا، وجہ چلو اور کچھ نہ ہو تو آپ نے نام تو رکھ لیا اس میں، تاکہ وہ چیز آگے تک جائے. ایک فکر ہو، ایک سوچ ہو، ایک لوگوں کو ایک سوچ دیا، ایک فکر دیا کہ ایک خاتون کے پیچھے بہت بڑی ہسٹری ہے. اب یہ چیزیں جو ہے لیکچر کے ذریعے، یہ چیزیں جو یونیورسٹیز کالجز میں تو نہیں پڑھاتے، تو یہاں پہ میں نے اپنے طور پہ اپنے برینڈ کے تھرو اس پہ میں نے کام کیا. اور آپ یقین جانیں کہ اس میں جو کام کرنے والی خواتین ہیں، جیسے کہ ان ڈریسز کو تیار کرنے والی خواتین، ان پہ امبرائڈری والی خواتین، ان کے پیکنگ کے لیے شال ویونگ، کیک بنانے والی خواتین، چھرا کار جو ہمارے کلچر کی چیزیں، ان میں تقریباً میرے پاس 50 خواتین ہیں کاریگر، 50 کاریگر سے ختم ہی ہو رہے. ہم نے ان میں تھوڑے سے ڈیزائننگ لایا ہے، تھوڑا سا اس کو پیپر ان کے ڈیزائننگ میں تھوڑی سی ہم نے چینجنگ لائی ہے، تاکہ وہ جو ہے صرف چھڑا ہی استعمال نہ کرے، ایز اے میڈ استعمال کرے، ایز اے رنر استعمال کرے، ایز اے ٹیبل میڈ استعمال کرے. تو ان چیزوں میں چیزیں ختم نہ ہو اور آگے ختم نہ. باسکٹ ویونگ کے لیے ہمارے پاس ایک بچی تھی جس کے لیے ہمارے چیمبر آف کامرس، بلتستان میں چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ نے ان کو سپورٹ کیا ایک RSP کے تھرو. ایک RSP نے ان کو گرانٹ دی، 3 لاکھ تک کے گرانٹ ایک RSP نے دی. اب وہ بچی جو ہے اتنے اچھے باسکٹ بناتی ہیں. جو باسکٹ ویونگ کا جو ہمارا پروڈکٹ ہے، ہمارے ڈسٹبین، ہمارے روٹی کے ٹوکری کی چوروں نے تو ہمارا وہ پروڈکٹ چوروں کے حد تک رکھا ہے کہ جی پہاڑ پہ اگر آپ نے جانا ہے، چرنگ لے کے جانا ہے، گھاس لے کے آنا ہے، لیکن ہم نے اس کو بہت خوبصورت گملوں میں، بہت خوبصورت ہمارے جو ڈسٹبینز ہیں اور ٹیبل لیمپ ہے، اور ساتھ میں فائل پیپرز کے جو باسکٹس ہیں، اس شکل میں ہم نے لائے. اب وہ بچی جو ہے بہت اچھے طریقے سے بہت سارے پروڈکٹ تیار کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی مارکیٹنگ بھی ہوگی تو وہ خود کفیل ہوگی. یہ بات یہ ہے، اسکل اس کے پاس ہیں، بس اس کو آگے ڈفرینٹ ویز میں اگر ایک چوروں بنائیں گے، دوسرا باسکٹ، یا ڈفرینٹ چیز، اسی ایک چیز سے ہزاروں چیز بن سکتی ہے. اگر اس کو بنانے آ جائے تو پھر وہ خود اپنی اسی سے کما سکتے اچھا خاصا بالکل. یہ پھر وہی بات ہے، خریدار کی کمی نہیں ہے. ایک تو بلتستان ٹورسٹ ہب بن چکا ہے، یہاں پہ بہت سارے ٹورسٹ آتے ہیں، تو وہ بجائے کہ ریڈی میڈ چیزیں جو پاکستان کی چیزیں یہاں پہ رکھی ہوئی، بہت ساری چیزیں ان کو اٹھانے کے بجائے خود یہاں کے لوکل چیزوں کو وہ لوگ اہمیت دیں اور یہاں کی چیزوں کو پسند بھی کرتے ہیں. ایک تو ہماری چیزیں یونیک ہوتی ہیں بہت زیادہ، اور وہ ہینڈ میڈ چیزیں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ٹورسٹ جو ہے ہینڈ میڈ کے لیے تو
بہت پسند کرتے ہیں نئی چیزوں کو. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کلر کمبینیشن میں ہم نے تھوڑا سا اس میں چینجنگ لایا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ خواتین جب مارکیٹنگ کریں گے تو نہ صرف بلتستان بلکہ نیشنل لیول تک وہ کام کر سکیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ نیشنل ایوارڈس بھی آپ نے بہت سارے حاصل کیے, اپنے بارے میں تھوڑا وہ بھی بتا دیں کہ کتنے ایوارڈس آپ نے حاصل کیے. ماشاء اللہ اتنے سارے کام آپ کر رہے ہیں, تھوڑا اپنے بارے میں کتنے ایوارڈس. جی الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے. ایوارڈس کا سلسلہ بھی بہت ٹائم پہلے سے رہا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, ہم لوگوں کو اسلام آباد بھیجا گیا بیمس انٹرنیشنل میں, وہاں پہ بیوٹی کالج ہے, وہاں پہ بیوٹیشین کے کورس کے لیے ہمیں بھیجا گیا. تو اس میں گلگت بلتستان کے اور پاکستان سے بھی, مطلب پنجاب سائڈ سے بھی کافی ساری اسٹوڈنٹس وہاں پہ تھے. تو تقریباً ہم 45 اسٹوڈنٹس تھے اس ٹائم پہ. تو مجھے جو بھیجا گیا تھا وہ ایک RSP نے یہاں سے بھیجا, میرے علاوہ بھی بہت سارے بچیاں اور بھی تھے اس ٹائم پہ. تو ہمیں بھیجا گیا. تو اس میں تقریباً 45 اسٹوڈنٹ میں سے میرا بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ میں لے کے آئی تھی. فرسٹ ایوارڈ تو میرا وہی تھا. اور ہیئر کمپٹیشن میں, ہیئر کٹنگ کمپٹیشن میں میرا فرسٹ پوزیشن ایوارڈ میں نے لیا ہے. اور نیشنل لیول پہ مائکرو بزنس اور دا فرسٹ بزنس انٹرپرینیور وومن کا جو ایوارڈ تھا وہ ورلڈ بینک والوں کی طرف سے مجھے ملا ہے اسلام آباد میں. تو وہ بھی میرے لیے بہت خوشی کی بات تھی کہ میں نے اچیو کیا ہے اس ایوارڈ کو بھی. اور اس کے علاوہ NHBO یونیورسٹی آف اسکل اسلام آباد میں ہوا تھا, کمپٹیشن ہوا تھا, برائڈل کمپٹیشن. اس میں میرا ایوارڈ میں نے حاصل کیا ہے. نیشنل لیول پہ, پورے پاکستان لیول پہ وہ کمپٹیشن تھا, اس میں میرا 7 پوزیشن آیا تھا پاکستان لیول پہ. بلتستان لیول پہ میرا پہلا پوزیشن میں نے حاصل کی تھی. تو اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے اور بھی ایوارڈس میں لیتی رہی, بہت سارے ایوارڈس ہیں. اور چیمبر آف کامرس کی میں بلتستان میں چیمبر آف کامرس کی میں فاؤنڈر ہوں. یہاں پہ الحمدللہ ان کی اپنی کیبنٹ ہے, ان کی اپنی پریزیڈنٹ ہے, لیکن ایز اے بزنس وومن میں اس میں ممبر بھی ہوں اور اس کی فاؤنڈر ہوں. اب تک جو ہے چیمبر آف کامرس کو میری پوری ٹیم جو ہے ان کے ساتھ میں بھی ہوتی ہوں. تو اس میں بھی مجھے ایوارڈ ملا ہے. اور راہیان نور کا جو ایوارڈ ہے بلتستان میں سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے, اور جو ہے راہیان نور کا ایوارڈ الزہرا فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ ہوا تھا. اس میں بھی مجھے راہیان نور کا بہت اچھا ایوارڈ, بہت خوبصورت ایوارڈ مجھے ملا. اور وومن ڈے پہ بہت سارے ایوارڈس اور بہت سارے نیشنل اور بھی کمپٹیشنس میں ہر سال جاتی ہوں, ان میں شامل ہونے کی کوشش کرتی ہوں اور کوئی نہ کوئی ایوارڈ ون کر کے آتی ہوں. ماشاء اللہ, یہ ہوگی آپ کے ماشاء اللہ بہت سارے کام ہیں. دوسرا تیسرا جو کام ہے آپ نے فوٹوگرافی کا, جو ماشاء اللہ فرسٹ ٹائم آپ نے اس کے میں آپ نے جو سیلون اور فوٹوگرافی کا فرسٹ ٹائم آپ نے کیا, تو فوٹوگرافی کا تھوڑا بتا دیں آپ کا اپنے کیا. بس یہ ہے کہ میرا ہوتا ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ کون سا ایسا کام ہے جو کہ ہماری یہاں کی ضرورت ہے. تو میرا ہر کام جو ہے میں خود سے سوچ کے کرتی ہوں, دیکھا دیکھی کا کوئی بزنس میں نہیں کرتی ہوں. کیونکہ بہت سارے لوگ الحمدللہ محنت کر رہے ہیں, کام کر رہے, کوئی ایک کام کر رہے ہیں, تو پھر میں اس میں مجھے گھسنے کی کیا ضرورت ہے. میں سوچتی ہوں کہ میں نہیں, مجھے کوئی اور نیا کام کرنا ہے جو بلتستان کی ضرورت ہے. اور جب میں اس کام کو کرنے کے بعد میں خود لیڈ کرتی ہوں, اس کام کو کرنے کے بعد جو ہے میں اس میں بھی بہت سارے خواتین کو ان کرتی ہوں تاکہ اور بھی لوگ اس کام کو کریں. جیسے کہ فرسٹ کام جو میرا بیوٹیشین کا تھا, تو فرسٹ بیوٹیشین کا اعزاز حاصل ہے مجھے بلتستان میں. تو اس میں آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس ہی میرے 1000 ہیں جنہوں نے اوپن کیا. باقی جو ہے جو لڑکیاں سیکھ کے گھروں میں بیٹھی ہوئی یا گھروں میں کام کر رہے ہیں یا پھر کسی اور سیلون میں کام کر رہے ہیں, ان کی میں بات نہیں کر رہی ہوں, وہ الگ ہے. ہر سال یہاں پہ لڑکیاں سیکھتی ہیں. اور اس کے علاوہ فوٹوگرافی کی جو آپ نے بات کی, فوٹوگرافی میں یہی تھا کہ میں جب دلہنوں کو تیار کرتی تھی تو ہمارا کلچر ہے, ہمارا ثقافت ہے, ہم مردوں سے فوٹو شوٹ نہیں کراتے تھے اس ٹائم پہ. تو میرے ہسبینڈ جو ہے وہ اتفاق سے وہ فوٹوگرافر ہے, پروفیشنلی وہ, تو ان کا اپنا اسٹوڈیو تھا. تو میں ان سے کیمرہ لے کے میں نے کوشش کی کہ میں کروں. تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ اچھا آپ جو ہے نا پراپر طریقے سے اس کی ٹریننگ لے رہے. تو انہوں نے بھی میرا بہت ساتھ دیا. میرے لائف میں جو میرے ہسبینڈ اگر نہ ہوتے تو شاید میں اس مقام پہ بھی نہ ہوتی پیرنٹس کے بعد. تو میرے ہسبینڈ نے مجھے سکھایا, انہوں نے پورا مجھے فوٹوگرافی سکھایا, آؤٹ ڈور, انڈور, سیمینارز, ایگزیبیشنز, اس طرح کی ساری فوٹوگرافی میں نے ان سے سیکھی ہے. اور اس کے بعد جو ہے میں نے اپنے سیلون میں ہی ایک سیٹ اپ
स्टूडियो का बनाया हुआ है ताकि ब्राइड जो है यहाँ पे इंडोर फोटोग्राफी यहाँ पे इधर से तैयार हो, इधर से इधर फोटो तैयार सारा। हो। अगर उन्हें आउटडोर फोटो शूट कराना हो तो आउटडोर भी मैं चली जाती हूँ, अगर उनके फैमिली इवेंट्स का भी कवरेज करनी हो तो फिर वहाँ पे भी मैं टाइम लेके जाती हूँ। अब जो है ज़ाहिर है मेरा काम बढ़ गया है, मैं खुद ज़ाहिर है इन सारी चीज़ों को नहीं कर सकती हूँ, कर सकूँ तो भी बहुत मैनेज करना पड़ता है। तो मैंने चाहा कि इस फील्ड में भी बच्चियों को आना चाहिए। तो आप यकीन जाने मैंने स्टोर में एक रेसिपी के थ्रू स्टोर में बहुत सारे बच्चियों को फोटोग्राफी की ट्रेनिंग दी। स्टोर की बच्चियों को खुद स्टोर में जाके वहाँ मैंने स्टे किया और वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग दी। बल्तिस्तान में भी बहुत सारे लड़कियों को ट्रेनिंग दी। आज मेरे जो है स्टूडेंट जो है मेरे साथ एज ए हेल्पर होते हैं, या मैं अपने स्टूडेंट की तरफ फॉरवर्ड करती हूँ कि मेरे पास फोटोशूट का टाइम नहीं है, आप करोगे, तो उनके लिए भी जरिए का जरिए बन चुका है। अब वो लोग भी इसी से इनकम जनरेट कर रहे हैं। अब वो लोग फोटोशूट के लिए जाते हैं तो फिर जो पे होता है वो उनको देते हैं और उनका भी ज़रा से चल जाता है। तो बाकी स्कूल्स में सेमिनार हो, स्कूल में एग्जीबिशंस हो, स्कूल्स में स्पोर्ट्स वीक हो, या पासपोर्ट साइज तस्वीर बनानी हो, फैमिली के तस्वीर बनवानी हो, तो वो यहाँ पे मैं उन जगहों पे मैं खुद जाती हूँ और कवरेज करती हूँ। ज़बरदस्त। लेकिन हमारे एरिया ही ऐसे है ना, फोटोशूट अगर कोई बच्ची सीख ले, क्योंकि हमारी जगह इतनी खूबसूरत है, बहुत अगर फोटोग्राफी सीख ले तो वो उसी से ही वो उसके लिए एक स्किल है, ठीक है, वो उसको आगे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छे, आपने बहुत ही वाकई में आप बताएं कि आप यूनिक चीज़ें जो ना हो वो करती हैं, वाकई में आप वही कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें ना यही चीज़ें हैं। अब फोटोग्राफी में लड़कियां आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हों या ना हो वो लोग जाके कवरेज कर लेते हैं। इसके अलावा फैशन डिज़ाइनिंग में हमारे लोग बहुत सारे वेकेशनल सेंटर्स में जाते हैं। हर बच्ची वेकेशनल सेंटर में जाती है, जाने के बाद वही टिपिकल चीज़ें, वही स्टिचिंग, वही मीटिंग के थोड़ा बहुत काम करके उन्हें आगे का कोई प्लानिंग नहीं होता है। तो मैंने उस पर भी बहुत काम किया है, जैसे कि वेकेशनल सेंटर से थोड़ा हट के काम। वेकेशनल सेंटर हर गली कोचों में है, ये भी बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन जिन्होंने सीखा है उनको थोड़ा एक स्टेप आगे जाना चाहिए ताकि वो एक मयारी प्रोडक्ट बना सके। अब देखिए इतने सारे वेकेशनल सेंटर में जाने के बाद अगर आप किसी को एक सूट स्टैंडर्ड का स्टिचिंग के लिए दें तो फिर कोई ना कोई वीकनेस उस सूट में हमें नज़र आ जाता है, परफेक्ट तरीके से कोई नहीं बनाते हैं। तो मैंने इन तरह के कुछ लड़कियों को फिल्टर किया जो कि पाकिस्तान बैतुल माल के पास आउट स्टूडेंट थे, उनमें से फिल्टर करके तकरीबन 15 बच्चियों को हम लोगों ने फाइनल किया। अब उन बच्चियों को हमने टेक्निक सिखाई, जैसे कि कॉलर्स हो गए, हमारे खुद पाई की कुछ अच्छे टेक्निक्स हैं, अच्छे पांचे हो गए, पेंट हो गया, शर्ट्स के कॉलर हो गए, शर्ट्स के बटन हो गए। इन सारी चीज़ों पे काम करने के बाद अब वो बच्चियाँ जो बनाती हैं ना, कमाल की बनाती हैं। अब मैं चाहती हूँ कि ये लोग यूनिफॉर्म पे काम करें। कितने स्कूल से हमारे बल्तिस्तान में बेतहाशा स्कूल से, उन स्कूलों में वो स्वेटर जो नीटिंग मशीन पे जो बनाती है स्वेटर्स, यूनिफॉर्म हमारी ज़रूरत है। स्वेटर हर साल लेते हैं कि ग्लव्स हो गया, ये हमारे लोगों को भी चाहिए कि इन खवातीन को दें, बजाय कि पाकिस्तान से लेके आए, पंजाब से लेके आते हैं, रेडीमेड लेके आते हैं। तो आप सारा पैसा बाहर दे रहे हैं, आप अपने लोगों को दे दें। आप एक दफ़ा इनको अब टेंडर करें, टेंडर करके देखें, एक दफ़ा हमारे ख़वातीन को भी आप लोग बताएं कि आप लोग भी शामिल हो जाए, ताकि हम टेंडर में शामिल हो, ताकि हम यूनिफॉर्म मेकिंग हम खुद इन ख़वातीन के ज़रिए दें। जब हमारी ख़वातीन स्ट्रॉन्ग होंगे तो इनके बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ेंगे, जब हमारे बच्चे इंस्टीट्यूशन में पढ़ेंगे तो इनके बच्चे भी इंशाअल्लाह ताला अच्छे मयारी तालीम हासिल करने के बाद एक ऑफिसर बन सकते हैं। ज़हीन है हमारे बच्चे, फतीन हैं। हम चाहते हैं, हम इस पे गौर नहीं करते। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो लोकल यहाँ के जो स्कूल्स कॉलेजेस है उन्हें चाहिए कि वो टेंडर करे, लोगों ख़वातीन के काम को देखें। अब वो टाइम ख़त्म हो गया जो पहले जो हुआ करता था, एजुकेशनल सेंटर में ख़वातीन जाती हैं, उनको दो साइड रख सकती हैं। हमने उस पर काम किया है। अब यकीन जाने मैंने 2.5 साल उस पर काम किया है। मैंने बहुत सारे ख़वातीन के वीकनेसेस जो उनके ड्रेसेस में होते थे, उनके खामी, तो उन पे काम किया है। आज वो जो है इस काबिल है कि वो मार्केट में रेडीमेड कपड़े बना के दे रही हैं। और बहुत सारे मार्केट्स में तो हम लोग खुद खातून के प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं रेडीमेड क्लॉथ, रेडीमेड स्टिचिंग के बाद जो उन पर एम्ब्रॉयडरी, उन पर टेक्स, उनकी पैकिंग पैकेजिंग, आज सारे ख़वातीन मसरूफ़ हैं।
لیکن اس میں ہر بندے کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ اسٹرانگ ہو، ہمارے معاشی طور پہ ہمارے خواتین جو ہے خود کفیل ہو، تاکہ جو ہے ہمارے بچے اچھے انسٹیٹیوشن میں پڑھے، یہ قابل ہو، اور یہ بچے جو ہے کل کو اس معاشرے کا ایک بہترین فرد بن سکے۔ یہی بات ہے، اسکل کی کمی نہیں ہے، بالکل یہ ایک چینل ہے۔ آپ جب خواتین کو امپاور کریں گے تو اس کا پورا خاندان امپاور ہو سکتا ہے پورا۔ اب اس کے بعد خواتین ہوں گے، پھر ان کے بچے اچھے پڑھیں گے، تو پھر ہمارے دیکھیں تو ہماری سوسائٹی پہ بہت اچھا امپیکٹ پڑے گا انشاءاللہ۔ تو اس پہ ہم نے کام کیا، اب اس پہ جو ہے ماشاءاللہ خواتین کام کر رہی ہیں یونیفارم میکنگ پہ۔ اب پھر آگے آ کے میرا پلان تھا، میں سوچ رہی تھی کہ بہت سارے خواتین گھروں میں بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد فارغ بیٹھی، اور اکثر محلے میں وہ ارد گرد دائرہ بنا کے گپ شپ میں لگی رہتی ہے، جب 12 بجے کا ٹائم ہو جاتا ہے تو نماز اور کھانا، تو یہ بھی میں اکثر دیکھتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ ان خواتین کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں، میں کچھ کروں ان کے لیے۔ آپ یقین جانیں، پھر میں نے ایکو فرینڈ جو بیگ کا آیا ہوا تھا کہ جی پلاسٹک ختم کر رہے ہیں، گورنمنٹ پلاسٹک کو ختم کر رہے ہیں، ان کے لیے تھیلیاں کپڑوں کے بنائے، تو میں نے سوچا کہ ان کے لیے یہ خواتین مشین تو گھر میں ہے، اسٹیچنگ مطلب وہ سلائی تو کر سکتے مشین پہ۔ تو میں نے کیا کیا، کچھ ایریاز میں خواتین کو ٹریننگ دی 2 days کہ بیگ سلائی کریں، جی آپ لوگ گھروں میں کپڑا ہمارا ہوگا۔ اور اس پہ بھی ہم نے کسی انویسٹر کو ڈھونڈا، اور وہ بھی انہوں نے انویسٹ کیا اس پہ، کپڑے پہ انہوں نے انویسٹ کی۔ اور مارکیٹس میں جا کے میں نے خود بہت سارے شاپ والوں سے بات کی کہ آپ جو ہے نا پلاسٹک کے بجائے کپڑا ہم سے خریدے، کپڑے کا بیگ دے دی، تاکہ ہمارا انوائرمنٹ بھی صاف رہے اور جو ہے ان خواتین کے لیے روزگار بھی مل جائے، گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین۔ تو ایکو فرینڈ کے لیے ہم نے شروع کیا، 15 خواتین ہیں، وہ مارکیٹس میں جو ہے نا تھیلیاں بنانے لگی، بیگس وغیرہ، ایکو فرینڈ بیگ۔ اب آپ الحمدللہ اب ان خواتین کے لیے مارکیٹ سے اب جنرل اسٹور والے کہنے کے لیے 5 کلو والے بیگ بنائے، 10 کلو والے بیگ بنائے، آرڈر آ رہے ہیں 10 کلو والے بنائے۔ تو ہم نے اب وہ تو ایک بزنس ہو گیا، دوسرا بزنس ہو گیا۔ ایک تو سلائی کر کے وہ لوگ بیچتے ہیں درجنوں کے حساب سے، دوسرا آرڈرز پہ وہ لوگ بنا رہے ہیں۔ تیسرا اب کو جنرل اسٹور والا کہہ رہے کہ باجی ہاں ان کو 2-3 خواتین کو ہم جاب دے سکتے ہیں کہ وہ تھیلیوں میں دال، چنے، چاول پیک کر رہے ہیں۔ اب وہ بوری چھوڑ جاتا ہے ان کے گھر میں، وہ آرام سے پیک کر کے وہ لوگ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے چاہا کہ معاشرے میں برائی نہ پھیلے، خواتین پاور ہو، کیونکہ بہت سارے خواتین گھروں میں بیٹھ کے بھی ذہنی مریض بن چکی ہے، مینٹلی وہ بہت ڈسٹرب ہے، وہ میڈیسن کھا رہی ہے، وہ ہر ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہے، طلاق ہو رہے ہیں اسی وجہ سے کہ وہ مصروفیات نہیں ہے، گھر میں جھگڑا ساتھ ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ خواتین کے ساتھ تھا۔ تو بہرحال ایک تو یہی تھا کہ جو فارغ خواتین، دوسرا جو ہیلتھ کا ایشو جو آ رہا تھا مینٹلی، بہت سارے خواتین کے میں کیسز سننے کو مجھے ملتا ہے، تو دکھ ہوتا ہے کہ کاش میں ان کے کچھ کر سکوں۔ تو یہ چھوٹی موٹی آپ نے بہت کچھ کیا ہے۔ ابھی یہ ایک آرڈر آنا مطلب ان کو پہلے پیکنگ سکھائے، پھر آپ لوگوں نے اس کو پیکنگ کا آرڈر ہے، مطلب کام ہو رہا ہے بہت زبردست، آپ نے بہت اچھا کام کریں۔ ایک آپ سارا کام بھی کر رہی ہیں، ایک ماں بھی ہیں، سوسائٹی کو بھی دیکھ رہی ہیں، اپنا کام بھی چلا رہی ہیں، تو آپ اس کو مینیج کیسے کرتے ہیں؟ فیملی کو بھی دیکھنا، ماشاء اللہ آپ کی فیملی میں بھی جانتی ہوں بچے ہیں سارا کچھ، تو کس طرح مینیج ہو جاتا ہے آپ سے؟ بس یہ بھی اللہ کا بہت بڑا ایک کرم ہے، بہت بڑا کرم ہے، پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اب تک اگر میں اتنے کام کرتی ہوں صبح سے شام تک، میرا کوئی ایک سیکنڈ جو ہے وہ بھی فالتو میں نہیں جاتا ہے۔ آپ یقین جانیں میں اتنا ٹائم فریم میں بیٹھ کے کام کرتی ہوں، میرے موبائل میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے پیٹرن تک نہیں لگا، میں سوچتی ہوں وہ پیٹرن بھی کھولنے میں ٹائم ضائع ہوگا، ٹائم لگے گا، تو میرے موبائل میں پیٹرن نہیں لگا ہوا ہے۔ میں بس اس حد تک میں ٹائم فریم میں میرا ہوتا ہے، میری رشتہ داری، دنیا داری، سارا کچھ سلسلہ ساتھ ساتھ چلتے۔ کہا مجھے کہ بچی پوچھی تھی باجی آپ اس ٹائم پہ جا رہی ہو، کھانا کیسا ہوگا، کھانا کیسے بنائیں گے آپ؟ میں نے کہا بس میں اگر زیادہ بتاؤں تو شاید نظر بات یہ ہے۔ تو الحمدللہ اس پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ایک تو پھر میں نے وہی بات ہے جس کی میں نے آپ کو بتایا، مینٹلی ریلیکسیشن بہت ضروری ہے۔ مینٹلی جب آپ ذہنی طور پہ دباؤ کا شکار ہو،
اس کے لیے مار پٹائی ضروری نہیں ہے. ہمارے خواتین میں بہت اسکل ہے, بہت ٹیلنٹ ہے. آپ یقین جانیں میں کیا ہوں, مجھ سے بھی قابل ایکٹیو خواتین ہماری سوسائٹی میں ہیں, لیکن ان کو کوئی نہ کوئی گھر سے کبھی ساس, کبھی دیور, کبھی شوہر, کبھی جیٹھ یا پیرنٹس کا دباؤ ہے. وہ ذہنی دباؤ کے شکار میں ہے, وہ مجبور ہے, وہ کرے تو کرنے کے بعد انہیں 10 کام جو ہے باتیں سننے کو پڑتا ہے. تب جا کے وہ تو بی پی بیچاری کو ہائی ہو جاتا ہے, وہ میڈیسن لیتی ہے, وہ 2 دن بستر پہ بیٹھ جاتی ہے, جس کے بعد ان کے تمام کام جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے, بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ہمارا کام پورا ذہنی کام ہے. آپ دیکھیں کلائنٹس کو مطمئن کرنا بہت بڑی بات ہے, اور ڈیلنگ کرنا صبح سے شام تک. بیت المال میں میرا یہی ہوتا ہے, بہت سارے غریب خواتین, بہت سارے مسائل زیادہ خواتین, فیملی ڈسٹربنس یا پھر ڈیزرونگ فیملی, وڈوز اور آرفن, بہت سارے لوگ وہاں پہ آتے ہیں. تو ان کو بھی میں دیکھتی رہتی ہوں, کوئی نہ کوئی میرا سلسلہ ان کے ساتھ بھی چلتا رہتا ہے. اور میں خوش ہوتی ہوں اس ذات کا کہ میں اس سیٹ پہ ہوں, میں اس جگہ پہ ہوں, تو 10 خواتین کے ساتھ میں ان کے لیے اچھی بات تو کر سکتی ہوں. کوئی میں ان کے لیے کچھ دے نہ سکوں تو کوئی اچھی بات کر کے مطمئن تو کر کے بھیج سکتی ہوں, یہ بات ہے. دوسرا جو ہے سیلون کا کام بھی ظاہر, کسی برائڈ کو جب آپ تیار کرتی ہے تو کتنا وہ کانشیس ہوتی ہے کہ باجی کی پوری توجہ میری طرف ہو کہ مجھے یوں بنائے, مجھے یوں بنائے. تو یہ پورا ذہنی کام ہے. تو ایٹ اے ٹائم 15 8-10 برائڈ کو تیار کرنا, تو اس سب کے پیچھے جو ہے نا میرے شوہر کا ہاتھ ہے. اب یقین جانیں میرے شوہر جو ہے وہ بہت کوآپریٹیو ہے, بہت اللہ ان کو صحت دے, زندگی دے. اور اب پیرنٹس کے ساتھ تو میں نہیں ہوتی ہوں, انہوں نے بھی اپنے جب تک ان کے ساتھ ہے انہوں نے بہت سپورٹ کیا. اب جو ہے وہ میں ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہوں, میں ریلیکس ہوں. مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا کام کس ٹائم پہ کرنے ہیں, گھر کا کام بھی اپنے ٹائم پہ ختم کرتی ہوں. اور مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی دوپہر کو میں سوئی ہوں, میں نے کبھی دوپہر کو نہیں سوئی. اور میں جو ہے نا, میں نے کہا نا کہ میں بس پیٹرن ہی لگاتی ہوں تو باقی سارے چھوڑ دیں. تو ٹائم فریم میں بیٹھ کے کام کرتی ہوں. کسی نے اگر میرے ساتھ کمٹمنٹ کیا ہے تو میں اس کمٹمنٹ کو پورا کرتی ہوں. اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر میں ایکسکیوز کر دیتی ہوں, اگر ہے تو پھر میں پورے شیڈول کے تحت چلاتی ہوں. تو روزانہ ہر شام کو, ہر رات کو 12 بجے میں پہنچتی ہوں گھر میں. تو پھر میں 1 گھنٹہ جو ہے سوشل میڈیا پہ ہوتی ہوں رات کو. باقی جو ہے پھر میں اپنا اگلے دن کی پلاننگ کرتی ہوں کہ میں نے یہ کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے. تو اسی حساب سے الحمدللہ پروردگار نے صحت دی ہے, صحت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. باقی جو ہے اللہ کا کرم ہے, بس پلاننگ کرتی ہوں, لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہوں, ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں. اور بس اسی طریقے سے اپنی زندگی کو بہت ٹائم فریم میں رکھ کے چلاتی ہوں. میں بھی آپ کو بہت زیادہ ٹائم لے رہی ہوں, مجھے پتا ہے آپ نے ٹائم دیا ہوا ہے بہرحال. تو یہ ٹائم آپ دیکھ رہی ہیں, کسی دوسرے کے کسٹمر کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے, یہ ٹائم میں نے آپ کو ہی دیا ہے. تو بہت شکریہ. ایک میسج آپ سوسائٹی میں کہ آپ کیونکہ آپ یوتھ پہ بھی کام کریں, امپاورمنٹ بہت سارے, تو ایک میسج جو آپ سب کو دینا چاہ رہے ہیں کہ کیا میسج جو ہے, اتنی سارے باتیں ہم نے کی, اتنے سارے ہم نے جو ہے گفتگو آپ کے ساتھ میں نے کی, تو ان تمام باتوں میں بھی میسج ہے, بہت زیادہ میسج ہے. تو بہرحال خاص بات یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں اگر آگے بڑھنا ہے تو اپنے آگے پیچھے جو لوگ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں, یا پھر لوگ آپ کو اگر تنگ کرتے ہیں, یا چیلنجز جو کہتے ہیں ہم لوگ, وہ یہی ہے. اس کو اگر آپ لے کے ہر ایک کا جواب دے ہو, ہر ایک کو آپ بتاتی رہیں, تو آپ زندگی میں آگے اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. آپ کو صرف اپنے خدا پہ, اپنے آپ پہ یقین رکھنا چاہیے, اپنے خدا پہ یقین رکھنا چاہیے. اور اس پروردگار نے جب آپ کو اتنا خوبصورت راستہ اور اتنا خوبصورت مذہب آپ کو دیا ہے, جب وہ ذات آپ کو پابندی نہیں لگا رہے, آپ کو حد حدود اور آپ کو بہت سارے انسٹرکشن انہوں نے پہلے ہی دی ہوئی ہے, تو آپ اس پیٹرن پہ چلیں, آپ کی زندگی بہت آسان گزرے گی. باقی ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ کے اپنی زندگی کو خراب نہ کریں, آگے بڑھیے گا اور اس خدا پہ یقین رکھیے, اور اپنے ارادوں میں ہمیشہ مضبوط رہیے گا. یہی میسج ملا. زبردست, آپ نے بہت اچھا میسج دیا ہے. آپ کو ٹائم دیا, اور باقی بھی آپ کو ویٹ کریں, وہ بھی مجھے بھی نظر آ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ نے اس ٹائم پہ آپ
اس ٹائم پہ ویسے بہت زیادہ رش ہوتے ہیں، اس میں سے آپ نے مجھے ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ